बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में दो इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कंसर्ट हॉल में फायरिंग का वाकया कैसे पेश आया और उसमें कितने अफराद अभी तक जहां बहाक हो चुके हैं, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। और दूसरा, अमेरिका में कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान में मुबैना धांधली के खिलाफ जो सा है एक करारदाद भी पेश की गई है। और दूसरा, कौन सी अमरीकी शख्सियत जो सी है वो इमरान खान को मिलने पाकिस्तान आ रही है, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले रूस के शहर मॉस्को, वहां की सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं। हमारे जराये ने हमें बताया है कि ये रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक कारगस कंसर्ट हॉल में फायरिंग का वाकया पेश आया है और उसके बाद इसमें अभी तक हलाकतों की जो तादाद है वो 150 से ऊपर तजावज कर चुकी है और इसमें 120 अफराद जो से हैं वो जख्मी हैं। और उसके बाद सदर पुतिन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। फिर उसके बाद मीडिया जो सा है रूसी मीडिया, उसके मुताबिक 4 जो हमला आवर थे वो हाल में दाखिल होकर उन्होंने फायरिंग की और बम के साथ धमाके किए। धमाकों से कंसर्ट हॉल में आग लग गई और जो हॉल की छत है वो नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में लोग दब गए। जो छत थी वो नीचे जब गिरी तो उसके नीचे लोग थे वो उस छत के नीचे दब गए हैं। हमलावर ने आग लगाने वाले बम इस्तेमाल भी किए हैं, जिसके नतीजे में आग तेजी से फैल चुकी थी। अब आगे चलते हुए हम आपको बताते हैं कि हमला आवर जो से थे ये कैम्यूफ्लाज वर्दियां इन्होंने पहनी हुई थी जो रूस के फौजी इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने ये वर्दियां पहनी हुई थी। उसके बाद इस हाल में जो बैठने की गुंजाइश थी वो कम से कम 6 से 9 हजार के करीब थी। उसके बाद जो गैर मुल्की मीडिया है उसके रिसोर्स के मुताबिक भी हम आपको बताते हैं दहशतगर्द हाल में मौजूद तकरीबन 20 मिनट तक लोगों के ऊपर फायरिंग करते रहे और गोलियां अंधाधुंध बरसाते रहे। हमलावर के पास जो मशीन गन थी, चाकू थे और आग लगाने वाले बम से लेस थे। फिर उसके बाद जो रूसी सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि हमला जो सा है जिन्होंने भी कराया है या जिन्होंने भी किया है वहशियाना दहशतगर्दी की कार्रवाई इसको करार देते हैं। 24 मार्च को कौमी शोक का ऐलान कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी मुल्क हमें तकसीम करना चाह रहा है, हम किसी सूरत अपनी इस कौम को, मुल्क को तकसीम नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद हमला आवर जो से हैं यूक्रेन जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको उन्होंने उनके बॉर्डर से जो सा है उनके जो रास्ते हैं वहां से उनको गिरफ्तार किया है। रूसी सदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि जो भी इस हमले की निशानदेही में वाजिया तौर पर पाया गया उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसको उसकी सजा दी जाएगी, उसको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ यूक्रेन के अंदर बताया गया है कि कुछ दिन पहले अमेरिका के कौमी सलामती के जो मशीर हैं उन्होंने आगाह किया था कि रूस के अंदर जो से है दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। तो रूसी सदर जो से हैं उन्होंने कहा कि इसके ताने बाने जो से हैं यूक्रेन और अमेरिका और इसराइल के साथ भी मिलते हैं। उन्होंने फिर कहा कि हमने अब फैसला कर लिया है कि इस जंग में हर चीज का फैसला सिर्फ मैदान जंग में किया जाएगा और अब इसका मुंह तोड़ भी जवाब दिया जाएगा और हम कौम डरने वाली नहीं है। फिर उसके बाद इस धमाके के अंदर या इसमें जितने भी लोग कत्ल हुए हैं, जो भी जख्मी हुए हैं, पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने सदर पुतिन से फोन पर इजहार मजम्मत की है और उन्हें कहा कि वहां पर हालातों से दुख का इजहार भी किया है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر جو ہے اپنا ان کے جو روس کے جو صدر ہیں پوٹن، وہ 5ویں مرتبہ روس کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ ایک یعنی کہ تمام ملکوں کے لیے بے چینی کا عالم بھی ہے کہ جو دشمن ہے روس کے، ان کو یہ بے چینی ہے کہ صدر پوٹن جو سے ہیں وہ ایک عالمی ملکوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ روس کے اندر کل جو ہے روس نے یوکرین کے اوپر میزائلوں سے حملہ بھی کیا ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے اندر نیٹو فورس جو سی ہے وہ آگے مزاحمت کرتے ہوئے کچھ علاقوں پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا ہے، یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جنگ جو سی ہے ایک عالمی جنگ کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ عالمی جنگ کی لپیٹ میں جاتی ہے تو کوئی ملک بھی بچتا نظر نہیں آتا۔ جی تو اب چلتے ہیں ہم امریکہ کے اندر کچھ دن پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کانگریس کے اندر ڈونلڈ لو کی طلبی کی گئی تھی۔ ڈونلڈ لو سے کافی سوالات جوابات کیے گئے۔ انہوں نے پاکستان کے حالات اور پاکستان کی سیاست کے اوپر کافی بحث مباحثہ بھی کیا، اور انہوں نے جو سا ہے وہ پاکستان میں کس کو ملنے کی ہدایات کی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان اس وقت جو جیل کے اندر ہیں، ان کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ کیس ابھی تک چل رہا ہے وہ سائفر ہے۔ تو سائفر کے متعلق ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ وہ ایک سازش تھی اور سادہ سا جھوٹ تھا، یہ تو بات ایک واضح ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ کا عمران خان حکومت کے خاتمے میں کوئی کردار نہیں تھا، یہی بات واضح ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے اگر سائفر سراسر جھوٹ ہے تو پھر عمران خان جیل کے اندر کیوں ہے، یہ ایک بات بڑی اہم ہے۔ اب دوسری طرف دیکھنا پڑے گا کہ جو امریکی نمائندہ گان ان کی امور خارجہ کی کمیٹی ہے، انہوں نے پاکستان میں ہونے والے انتخابی جو عمل ہے، جو دھاندلی ہوئی ہے، اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سفیر کو بانی پاکستان تحریک انصاف سے جیل میں جا کر ملاقات کرنے کی ہدایات کی ہے۔ اب جو پاکستان میں امریکی سفیر ہے ڈونلڈ لو، وہ اب میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کریں گے، کیونکہ امریکہ نے اوپر واضح کہہ دیا ہے کہ ہمارا عمران خان کو ہٹانے میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو پھر ڈونلڈ لو جو پاکستان میں سفیر ہیں وہ کیوں عمران خان کو جیل میں ملنے جائیں گے، یہ بات بڑی اہم تھی۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جو امریکہ کے وہاں پہ مزید نمائندہ گان تھے، انہوں نے یہ بھی تشویش کا اظہار کیا کہ وہاں پر الیکشن کے اندر میڈیا کو جس طرح پابندیاں لگائی گئی، جس طرح پارٹیز کے کارکن کو اٹھایا گیا، جس طرح مارا گیا اور ان کے گھروں کے دروازے توڑے گئے، اس پر بھی انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید الزامات لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی رپورٹ جو سی ہے وہ جلد از جلد پیش کی جانی چاہیے۔ پھر ڈونلڈ لو جو سے انہوں نے کہا کہ اس نقطے پر بہت واضح جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ الزامات، یہ سائنسی تھیوری جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس حوالے سے پریس رپورٹنگ کا جائزہ لیا ہے، جسے پاکستان میں سائفر کہا جاتا ہے، جو مبینہ طور پر یہاں کے سفارت خانے سے لیک ہونے والی سفارتی کیبل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ بھی بات واضح ہوگی کہ یہ جھوٹ تھا، کوئی سائفر نہیں آیا تھا۔ عمران خان جو جلسوں میں لہراتے تھے وہ سائفر نہیں تھا، وہ ایک جھوٹ تھا۔ اب یہ بات یہ بھی واضح ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف اقدامات نہیں کیے گئے۔ اور تیسری بات یہ کہ میٹنگ میں موجود دوسرے فرد اور اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے اپنی ہی حکومت کے سامنے گواہی دی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ پھر عمران خان نے بعد میں کہہ دیا کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی، ہماری حکومت جو سی ہے PDM نے ہٹائی ہے، پھر امریکہ کا اس کا کیا قصور ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ امریکی سیکرٹری ابھی جواب دے ہی رہے تھے کہ دوران سماعت ایک شخص نے انہیں ٹوک دیا اور جارحانہ انداز میں انہیں جھوٹا کہنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کو ذات کرو کے نعرے مل گئے۔ وہاں پر ایک شخص موجود تھا،
اس نے کہا کہ عمران خان کو ذات کرو، وہاں سیکیورٹی افسران جو تھے انہوں نے اس شخص کو باہر نکال دیا۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی مختاری اور پاکستانی قوم کی جمہوری عمل اصولوں کے ذریعے اپنا لیڈر منتخب کرنے کے اصول کا احترام کرتا ہے، کہ پاکستان جو بھی اپنا ایک بندہ منتخب کرتی ہے، وزیر اعظم کوئی بھی، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی بات ختم کی تو ایوان میں ایک مرتبہ پھر شور شرابہ شروع ہو گیا اور وہاں موجود کچھ لوگوں نے پھر سے ڈونلڈ لو کے خلاف جھوٹ جھوٹ کے نعرے لگائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی جماعت جو سی ہے ڈونلڈ لو کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت دے کر اس کو بین کر سکتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد کانگریس نے مزید سماعت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دہشت گرد گروپ کی جانب سے پولیس، سیاستدان اور سیاسی جماعت پر حملوں کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم خاص طور پر انتخابات سے قبل ہونے والی بدسلوکی اور تشدد کے بارے میں فکر مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی الیکشن کے دوران عمل ہوا ہے ہم اس کے جو سے حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں فکر مند ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا، امریکہ کے اندر ایسے کبھی نہیں ہوا، چاہے جو مرضی جماعت الیکشن لڑے، لیکن یہ جو ہوا ہے یہ ایک خوف کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں، خاص طور پر خواتین صحافیوں کو ہراساں اور ان سے بدسلوکی کی نشاندہی بھی کی گئی۔ مزید کہا کہ متعدد سیاسی رہنماؤں کو محسوس امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو رجسٹر کرنے میں ناکامی کی وجہ سے انتخابات میں جو نقصان اٹھانا پڑا، عمران خان کی جو جماعت ہے اس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، ان کے لوگوں کو کیندل بند کیا ہے، ان کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کے بارے میں وہ فکر مند ہے امریکن۔ پھر امریکہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے میتھیو ملنز، انہوں نے ڈونلڈ لو کے جو کچھ الزامات ہیں ان کو مرصد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جو سا ہے کبھی بھی کسی ملک کے اندرونی جو حالات ہیں ان کو نہیں ٹچ کرتا، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہے تو امریکہ نے ایک بات کی ہے، یہ بات ماننے والی نہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہمیشہ امریکن جو سی وہ کیا کہتے ہیں مداخلت وہ رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اور ہم یہ بارہا دیکھتے بھی آئے ہیں۔ تو اب آگے جا کے دیکھنا ہے کہ کچھ انہوں نے جو ابھی تک مزید اظہار کیا ہے کہ 5000 سے زائد آزاد انتخابی مبصرین جو ان سے میدان میں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات میں ایک خوف کی فضا تھی، لیکن پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے انہوں نے خوف کی جو فضا ہے اس کے بت کو توڑا ہے۔ انہوں نے الیکشن جس طرح لڑا ہے ان کو داد دیتے ہیں، ان کی تنظیم ٹیم کو بھی اور ان کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی، اور ان کے جو لیڈران ہیں جو پیچھے الیکشن لڑے تھے ان کو بھی داد دیتے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی نہیں گھبرائے، لیکن وہ پھر بھی انتخابات میں سیٹیں لینے پر مجبور ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایسے لگتا ہے کہ ملک کے اندر کلین سویپ کر لیا تھا، لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ اب ہمارے ملک میں آگے نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ابھی تک جو سا ہے ہماری اطلاع کے مطابق یہ اندر حکومت میں تاثر پایا جا رہا ہے کہ کچھ جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ یہ حکومت ہم سے نہیں چلی جا رہی، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آتے ہیں وہ حکومت صحیح طرح نہیں چلا سکتے۔ تو اب کافی مسئلہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب دیکھنا کہ آگے جا کر شہباز شریف بھی پریشان نظر آتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چلیں گے۔ آئی ایم ایف جیسے پروگرام ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، کچھ ان کو قرضے واپس بھی کرنے ہیں، کئی ممالک کو قرضے واپس بھی کرنے ہیں۔ اب یہ آگے جا کر مزید مشکلات ہی مشکلات ہیں، مہنگائی کا طوفان بھی ہے، آگے کافی عوام کے لیے مشکلات ہیں، تو اس کو کیسے کم کیا جائے گا یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اب حکومت کے لیے یہ ایک پریشانی یہ ہے کہ کیا وہ حکومت کریں گے یا نہیں، کہ یا وہ حکومت سے جانا چاہتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے جو کچھ اراکین ہیں انہوں نے ہم سے انٹرویو بھی کیے، باتیں بھی کی، انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت 5 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی، لیکن بہرحال ابھی حکومت جاری ہے، کام جاری ہے، حکومتیں بیٹھ گئی ہیں اور جو ترقیاتی کام ہیں ان کا بھی جال بچھنا شروع ہو چکا ہے۔ اب مزید ہم اپنے اگلے پروگرام میں ہم آپ کو اس کے متعلق مزید بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔